बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मेरे साथ मौजूद हैं सरमद सालिक जी, क्या हाल है? ठीक है। अहम मामलात तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी की जानिब गामजन है। बनी गाला इस वक्त मरकज़ बना हुआ है तमाम सियासी सरगर्मियों का। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन कुछ खामोश लग रही है क्योंकि इब्तिदाई बैठकें हो चुकी हैं। अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है और कल इस इजलास के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बाकायदा तौर पर वजीर आज़म नामजद किया जाएगा। पार्टी इसकी तौसीक करेगी बाकायदा से। इसके साथ साथ जो बनी गाला से इतलात आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि मुशावरत का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगरचे कि तहरीक इंसाफ से सरकारी सतह पे बाकायदा तौर पे तर्जुमान ने इस हवाले से नहीं कहा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद अहमद ने कहा था कि पीर तक तमाम फैसले हो जाएंगे। पंजाब के वज़ीर आला का नाम, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का नाम, और फिर इतलात ये भी हैं कि वफाकी काबीना के हवाले से भी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। फिर जाहिर है कि चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत है तो इत्तेहादियों को भी बाज़ वजारतें दी जानी हैं। बीएनपी के हवाले से, बीएनपी मैंगल के हवाले से इतलात अभी ये हैं कि अभी तक बाकायदा तौर पर उन्होंने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान नहीं किया। ताहम कुछ बातें, कुछ शराइत जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ जब सरदार अख्तर मैंगल ने मुलाकात की थी तो वो उनके सामने रख दी थी, लेकिन इतलात शायद ये आ रही हैं कि शायद उनको भी हिमायत हासिल हो जाएगी। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दावा किया गया है कि उन्हें जो जो एक अददी अक्सरियत चाहिए थी वो उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। अहम मामलात हैं, वफाकी काबीना का जो मामला है वो भी बड़ा अहम है। इमरान खान साहब ने पहले ही से कहा हुआ है कि मैं तो बड़ी मुख्तसर काबीना रखूँगा, इब्तिदाई तौर पर 15 से 20 वज़रा होंगे। फिर ज़ाहिर है आपको पता है सरमद साहब, जब ये हुकूमत में आती हैं पार्टियाँ, इनके बहुत से जो बड़े सरकर्दा जो रहनुमा होते हैं, जो जीत कर आते हैं, उनकी भी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि हमें मिनिस्ट्रियाँ मिलें, हमें वजारतें मिलें और हम भी ज़रा देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान कप्तान जो है वो चूंकि उनके सामने खड़ा है और कप्तान का विजन बहुत क्लियर है, तो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं ज़िंदगी में इतनी मुश्किल से पहले कभी नहीं गुजरे होंगे। उनका क्रिकेट के ज़माने में पट्टा भी जाता था और भी मामलात होते थे, टीम के हवाले से भी था, बोर्ड के साथ मामलात भी होते थे। लेकिन इस वक्त जिस क्रिकेट पिच पे वो इस वक्त खेल रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन पिच है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि इंतखाबात से पहले उनका ख्याल ये था कि उन्हें वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी और उन्हें किसी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाना पड़ेगी, इत्तेहादी नहीं चाहिए होंगे हुकूमत साजी के लिए। लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। देखें, अभी जो है मुतालबात का जिक्र किया आपने इत्तेहादी जमातों की जानिब से, उन मुतालबात में वजारतों की बात की आपने, लेकिन उनके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे आगे बात करेंगे। देखें, अभी BNP के मुतालबात होंगे बलूचिस्तान के हवाले से, और MQM ने लगता यह है कि अपना पहले जान छुड़ाने के लिए मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी सूरत हाल आई तो वो भी उन्होंने 2 शिकें रख ली हैं। एक तो ये है कि जी के PTI के जो जीते हैं जहाँ से उम्मीदवार ज़्यादातर वही हैं। वैसे तो उन्होंने कहा है कि जहाँ पे मुतहदा के एतराज़ात होंगे उन हक़ों को खोला जाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से जो बात की है तो वो भी ये समझते हैं कि जो उनके साथ ज़्यादती होती रही माजी की हुकूमत में, और इमरान खान के लिए ज़ाहिर है कि ये इतना आसान नहीं होगा। और यकीनी तौर पे उन्होंने सोचा होगा कि जो दहशतगर्द अनासर हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों में उनका कलाकमा होना चाहिए। लेकिन इन सियासत के साथ साथ इमरान खान को अपनी जमात के अंदर से भी बहुत मुश्किल पेश आ रही होगी कि कौन सा बंदा किस ओहदे के लिए मौजू है। बहुत सारे उम्मीदवार पैदा हो जाते हैं। इंसान बड़ी अजीब चीज़ है, जब ऐसा जो काउंसलर शायद मुंतखब नहीं हो सकता था इमरान खान के बगैर, वो आज कौमी असम्बली का रुकन बन गया है। सूबाई जी हाँ, उनके सूबाई असम्बली का रुकन बन गया है। और किसी की जो है नज़र वजारत आला पर है, किसी की जो है अहम वजारतों पे वफाक में है। तो इमरान खान के लिए फ़ैसला करना यकीनी तौर पर इतना आसान नहीं होगा। आपने शेख रशीद की एक बात की, उनके तो खैर बयानात जो हैं आपको मालूम है वो एक ख़ास सुर में बयानात होते हैं और फिर पल्स के फील के लिए भी होते हैं और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। अब मैं देख रहा था, कुछ लोगों से बात भी हुई और कुछ अखबारी इतलात भी थी। वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी उनके भतीजे जो हैं
उस नशिस्त से, जी हाँ, NA-60 से वो करेंगे। NA-60 से जो है राशिद शफीक जो हैं वो लड़ेंगे इंतखाब, और शायद बल्ले के निशान पर कलम दुआत की बजाय। तो मेरी जिनसे बात हुई तो वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के उस हलके के अहदेदारान हैं उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा जी शेख रशीद साहब ने को तो उन्होंने कर दिया, और लेकिन इस नशिस्त से जो है कोई तहरीक इंसाफ के कारकुन को है उनमें से किसी को टिकट मिलना चाहिए। ज़ाहिर है कि फ़ैसला हतमी जो है वो इमरान खान ही करेंगे, और शेख रशीद के साथ जो उनकी मोहब्बत है ये मुमकिन है, मुमकिन है कि शेख रशीद जो हैं प्रिवेल कर जाएं, लेकिन फिर उन्हें वो हमायत शायद हासिल ना हो सके जो इन इंतखाबात में शेख रशीद को इस हल्के से हुई जिससे वो मुंतखब हुए। ठीक है, और ये इसको हम इस पस मंज़र में भी देख सकते हैं कि जो 62 पे जिस पे वो इलेक्ट हुए हैं, और जो कहा जा रहा था कि दानियाल चौधरी वहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला करेंगे और शायद जीत जाएंगे, वहाँ पे आपको मालूम है चौधरी तनवीर का भी बड़ा असर रसूख है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने उनको सपोर्ट किया। तो अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वहाँ पे NA-60 में, वो भी ये चाहते हैं कि जनाब हमारा को पार्टी कारकुन हो, जो असली कारकुन हो, जैसे आपने फरमाया। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये राशिद शफीक वाला जो मामला है ये इतना आसान नहीं होगा। कलामी हुई आपकी बात यह है कि देखें शेख रशीद साहब को भी ये रियलाइजेशन है भी, और इसीलिए वो एक स्टेप आगे जाकर इमरान खान की हमायत करते रहे। 85 से पहले से मैं उनकी सियासत को भी देखता रहा हूँ, उनको भी जानता हूँ ज़ाती तौर पे भी। वो इस हद तक इतना आगे नहीं गए किसी भी अपने कायद के लिए। चौधरी शुजात उनके रहे, हालांकि उनके एहसानात भी रहे माजी में, उनके वाले साहब के भी शेख रशीद साहब पे एहसानात रहे काफ़ी। लेकिन इस बार जो इमरान खान के लिए उन्होंने कहा कि जी के जो उनकी अजमत को सलाम पेश करते रहे, वो सारी कश्तियां उन्होंने जला दी, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बगैर शेख रशीद साहब ये नशिस्त नहीं जीत सकते थे। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो आपने MQM की तरफ इशारा किया, और यकीनी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए ये वाकई एक मुश्किल सूरत हाल है। वो जो मैं 9 नुकात देख रहा था, और 9 नुकात के अंदर बहुत से ऐसे नुकात थे जिनमें 2 की तरफ तो आपने इशारा कर दिया, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि शायद वो उनकी फेस सेविंग भी ना हो इन नुकात के अंदर। आप देखें ना, उन्होंने जो एक बात की कि ऑडिट करवाया जाए, तो ऑडिट तो देखें ना, ऑडिट वो किसका करेंगे, वही तहरीक इंसाफ जहाँ से जीती है। और फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है, जो कि शायद तहरीक इंसाफ का जो विज़न है पुलिस रिफॉर्म्स का, जो कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी की है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट भी आया है, मस्बत इफेक्ट आया है, लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो पुलिस रिफॉर्म्स है वो सूबाई मामला है, वो सूबाई सब्जेक्ट है, उसमें विफाक का उससे ताल्लुक ही नहीं है। विफाक का अगर जो भी करना चाहे सूबा उससे माजरत कर ले, तो मेरे ख्याल में फिर विफाक तो उनको ठोंस नहीं सकता। वैसे भी वहाँ पे पीपल्स पार्टी की दायरा हुकूमत होगी, वो जिस तरह इस्तेमाल करते रहे पुलिस को माजी में, वो हमें मालूम है सबको। एग्जैक्टली। अब इसको लेके हम ज़रा थोड़ा सा एक स्टेप अहेड भी चलते हैं, चूंकि ये इत्तिहादी हैं, जमातें इमरान खान साहब के साथ आ गई हैं। एक और बड़ा अहम मामला इससे पहले, एक तो इमरान खान साहब पहले कहा करते थे कि आज़ाद, आपने देखा कि जो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से उन्होंने जलसों में जो तकरीरें की हैं कि खुदारा आप आज़ाद को वोट न दें, क्योंकि इन आज़ाद की मेरे पास कोई जगह नहीं होगी, और उनको कहा भी कि तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं होगी। तो बहरहाल अब आप देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब बहुत कुछ कहते रहे, अब वो सियासतदान बन गए हैं, तो इसलिए मार्जिन दे दें। सही है, आज़ाद पकड़ पकड़ के उन्होंने शामिल कर ली है। अब अहम मामला यह है कि कौन सी जमात कितना अरसा चल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम MQM की बात कर ले, तो MQM सबसे पहले छोड़ने वालों में से शायद ये होगी अगर किसी ने छोड़ा तो। हाँ, तो वो जो MQM है वो आपको पता है उसकी आनियाँ जानियाँ पहले भी रही हैं, और उनका जो माजी रहा है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होते थे, और फिर उसके बाद वो निकल जाते थे, फिर वो चले जाते थे, फिर वो आ जाते थे, फिर हुकूमत, आखिर में वो अपोजिशन में ही चले गए, हुकूमत से बाहर चले गए। बहरहाल अब उनको मौका मिला है, तो इमरान खान साहब के साथ अब शामिल हो गए, उन्होंने अलायंस कर लिया है। ठीक है, अगर वो कुछ कराची के लिए हासिल कर सकते हैं, और इमरान खान ने भी वहाँ पे जो मैसेज छोड़ा है उनको कराची से भी बड़ा मस्बत रिस्पॉन्स मिला है, तो बेहतर होगा कराची के लोगों के। कराची के लिए बेहतर उनका सिर्फ इल्हाक नहीं है, कराची के लिए बेहतरी तब आएगी जब वो अपनी उन माजी की सरगर्मियों से किनारा इख्तियार करेंगे। किनारा कशी नया की, जिस तरह भत्ता खोरी का, हम सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो भत्ता खोरी में मुलव्वस थी, और जीना हराम हो गया था वहाँ पे कारोबारी शख्सियात का। तो अब उसके बाद जो है सिर्फ उनका इल्हाक काफ़ी नहीं, ये भत्ता खोरी, ये जो है टॉर्चर सेल जो माजी में हमने देखे, ये टारगेट किलिंग, इस सारों से जो हम अब इस उम्मीद के साथ बात कर रहे हैं कि उनका
الطاف حسین کے ساتھ یا متحدہ لندن کے ساتھ تعلق نہیں، حالانکہ اس پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں ابھی بھی۔ اور یہ لیکن بہرحال خالد مقبول صدیقی اور ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کی، وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ دیکھیں 22 اگست کے بعد کا پاکستان آپ دیکھیں، اس سے پہلے کا پاکستان نہ دیکھیں، یہ وہی تقریر ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں جو آپ بات کر رہے تھے ایک اور بات ایڈ کروں، دیکھیں جو ہے نا وہاں پہ جو زیادہ تر مسائل ہیں کراچی کے عوام کے، وہ ہیں وہاں پہ شہر سے متعلق، یعنی کہ میونسپل کارپوریشن کے، بلدیہ کے، ان مسائل کے حل کے لیے ظاہر ہے ایک ٹگ آف وار چلتی رہی پہلے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہاں پہ وسیم اختر صاحب ان کے میئر منتخب ہوئے تھے، اور وہ اختیارات انہیں نہیں دیے جا رہے تھے، فنڈز نہیں دیے جا رہے تھے۔ تو اب بھی صورتحال تقریباً وہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ایسا انہیں اس ذاتی مفاد سے، سیاسی مفاد سے کس حد تک وہ بالا ہو کر یہ فیصلہ کرے گی کہ ہاں نہیں، یہ جو ہے عوام کا مسئلہ ہے، عوام کے جو مسائل ہیں، پانی کا مسائل ہیں، کچرے کا مسئلہ ہے، سڑکیں ہیں، ان سارے مسائل کے لیے جو ہے متحدہ کو سپورٹ کی جائے جو بلدیہ میں ہے۔ اچھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ صورتحال ویسے نہیں ہوگی، جیسے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا، پھر جس تیزی سے پی ٹی آئی نے وہاں پہ جگہ بنائی کراچی کے اندر، اب وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے بھی وہاں ڈیلیور کرنا ہے، سندھ کے اندر بھی اور کراچی میں بھی اس نے ڈیلیور کرنا ہے۔ اب کوئی ان کے پاس راہ فرار نہیں ہے۔ بہتر یہ بات ہے، مقابلے کی صورتحال ہوگی، کراچی کے مسائل پہ فوکس ہوگا، اور کراچی کے جو عوام ہیں جن مسائل سے دوچار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے لیاری سے بلاول کی شکست جو ہے ان کے لیے یہ بھی ایک ویسے بہت ہے بڑا پیغام، یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ تو اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب افتخار احمد۔ افتخار احمد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اس وقت، اگر مجموعی تصویر ہم دیکھیں، ہم بات تو کراچی پہ ہی کر رہے تھے کہ کراچی میں بھی اب ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مقابلے میں آ گئی ہیں، تو کیا اس مقابلے کو ہم ٹرانسفر ہوتا دیکھیں ان کی پرفارمنس کے اندر کہ وہ کراچی کے عوام کی بھلائی ہو سکے؟ دیکھیں جی، ہر سیاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کریں۔ سب پارٹیاں یہ کہتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سب پارٹیاں 70 سال سے یہ کہتی آئی ہیں۔ چلیں ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جب تک آپ اپنی ذات سے باہر نہیں نکلیں گے آپ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم مسلسل کئی سال اس شہر کی پارٹی رہی، لوگ ان کے ساتھ تھے، ووٹ ان کے ساتھ تھا، لیکن آپ دیکھ لیں نہ وہ انکروچمنٹ ختم کر سکے، نہ گندے نالے ختم کر سکے، نہ صفائی کر سکے، نہ وہاں پہ جو ایک اچھے شہر کو چلانے کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کر سکے، حالانکہ ان کی کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں صرف سیاسی ہیں، عملی طور پہ یہ عوام کے لیے ماضی میں بھی کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی میں اب توقع کرتا ہوں اب کچھ ہوگا، کیونکہ اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے لوگوں کی۔ اچھا، افطار صاحب سے درست فرمایا آپ نے، سرمد صالح عرض کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں جی بڑا تعفن زدہ نظام ہو گیا، بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، لیکن کہیں سے بہرحال آغاز ہونا ہے، شاید جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ اس بار ہو جائے، کوئی زیادہ مجھے تو امید نہیں ہے لیکن امید رکھنی چاہیے۔ ذرا پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہیں، آپ کی بڑی گرفت ہے یہاں پہ پنجاب کی سیاست پہ بھی۔ چودھری پرویز الہی قومی اسمبلی کی شاید 2 نشستیں چھوڑ کر صوبے میں جا رہے ہیں اور شاید اسپیکر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ یقینی طور پہ وہ شریف فیملی کے خلاف کوئی کارروائیوں کے حوالے سے یا کوئی مؤثر اقدامات کے حوالے سے ہی جا رہے ہوں گے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس فیصلے کو؟ میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی کی فیملی جو ہے وہ اس قسم کی بدلے کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ جب میاں نواز شریف 1999 میں جیل میں تھے تو چودھری پرویز الہی وغیرہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، تا وقت ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے نہیں گئے، اور ان کو سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ اگر پاکستان چھوڑ کے جانا تھا تو ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا دوستوں کو، انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں لیا، یک دم ان کو اطلاع ملی کہ وہ پاکستان سے چلے گئے۔ یہ وجہ نزاع بنی چودھریز کے درمیان اور میاں صاحبان کے درمیان، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب پرویز الہی کے حق میں دستخط ہوئے تھے نواز شریف کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے پنجاب میں، تو پرویز الہی کو روکنے کے لیے چوری شجاعت اور مرحوم پیرا پگارا نے مداخلت کی تھی،
تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی وجہ ہے کہ کوئی یہاں پہ بدلے کی سیاست ہوگی. اور پھر پنجاب میں اب بدلے کی سیاست اس لیے آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بہت کلوز کانٹیسٹ ہے. مطلب اگر آپ 10 ہیں تو وہ 11 ہیں, اگر آپ 9 ہیں تو وہ 10 ہیں, تو یہ اس میں چلے گا نہیں, اور پھر پنجاب کو نقصان ہوگا. میرا جو خیال ہے اور جو میں سمجھتا ہوں سرپرائز آنے والی ہے, وہ سرپرائز یہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کی تقسیم کا بل موو کرے گی, اور اس طریقے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی امبیرسنگ پوزیشن میں ڈال دے گی, کیونکہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون علیحدہ جو پنجاب کا ایک صوبے کا حصہ بنانے کا اس کی حمایت کرتے رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی ایسا بل پیش کرتی ہے اور وہ اپوز کرتے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے, اور لوگ کہیں گے کہ آپ نے ماضی میں تو اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ پنجاب کو تقسیم کرنا چاہیے, اور اگر پی ٹی آئی وہ بل یہاں سے تھرو کرا لیتی ہے تو سیم از دی سچویشن ان دی نیشنل اسمبلی, کیونکہ نیشنل اسمبلی میں جو اپوزیشن بیٹھی ہے اس کا بھی موقف ماضی میں یہی رہا, نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا, کہ پنجاب کی تقسیم ہونی چاہیے. اگر یہاں سے یہ بل تھرو ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے بل تھرو ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک نیا صوبہ بن جائے گا. یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی پی ٹی آئی کی. اس میں افتخار صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ تاثر تھا کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی سخت اپوزیشن ہوگی اور عمران خان صاحب کے پاس بھی اتنی اکثریت نہیں ہے, قانون سازی میں بڑے مسائل ہوں گے, اس کا مطلب میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسائل عمران خان کو ہوں گے. عمران خان ایسے بل لائیں گے, ایسی قانون سازی کریں گے, اگر اپوزیشن ان کا ساتھ نہ دے, جس میں پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, باقی جماعتیں ہیں, ایم ایم اے ہیں, اور ایسے بل جو کہ بہتر بل ہوں, جو کہ عوام کے لیے بہتر بل ہوں, پاکستان کے لیے بہتر قانون سازی ہو, اس میں اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر اپوزیشن ایکسپوز ہوگی. بالکل جاوید, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. جاوید, میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک سنہرا موقع آیا پاکستان میں کہ جب اتنی اپوزیشن اور اتنی درمیان میں کوئی بندے ہی بہت کم ہے, تو یہ چاہیں تو پاکستان کے عوام کے لیے خاص طور پہ پنجاب میں اور وفاق میں ایسی قانون سازی کر سکتے ہیں جو عوام کے لیے براہ راست فائدہ مند ہو, کیونکہ کوئی بھی ایسی قانون سازی کی مخالفت نہیں کر سکتا سیاسی طور پہ اور ادروائز بھی. تو یہ بیسٹ موقع ہوگا کہ جہاں پہ آپ عوام کی بہتری کے لیے, مثلاً آپ قانون سازی میں جو یہ انصاف نہیں ملتا جلدی, جو انصاف کے اصول میں رکاوٹیں ہیں, جو نیب کا نیا آپ بنانا چاہتے ہیں قانون جس کا ایگریمنٹ ہے بے نظیر اور نواز کا, تو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی بھی سپورٹ کرتی ہے, پی ٹی آئی بل موو کرتی ہے, تو نیب کے معاملے میں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے پاس پھر کیا راستہ رہ جائے گا. اور جو اپائنٹمنٹ تعیناتیوں کی بات کی جاتی ہے, اگر یہاں پہ بل پیش ہوتا ہے کہ جناب ججز کی تعیناتی اور افواج پاکستان میں تعیناتی ایسی ہوگی, تو پھر یہ کیا کریں گے. تو اٹ کین بی ویری انٹرسٹنگ ٹائم فار دا پاکستان پالیٹکس. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اور اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے پاکستان کی سیاست کے لیے. افتخار صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, ایک بریک چاہتا ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں. اسی لیے تو ریلائبل ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پنجاب کی سیاست پہ بات ہو رہی تھی. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سرمد صاحب, آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. افتخار صاحب, یہ فرمائیے گا, ہمارے ایک بڑے سیاستدان ہیں, سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, انہیں تو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ انہیں قومی اسمبلی کی نشست جو ہے جیتنے کی اتنی خوشی نہیں ہو رہی جتنا انہیں صوبائی اسمبلی کی نشست ہارنے کا دکھ ہوا ہے. تو کوئی ایسا سبب بن سکتا ہے کہ انہیں کوئی ضمنی انتخاب میں صوبائی اسمبلی کی نشست پہ کامیاب کروایا جا سکے اور پھر وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بن سکیں؟ سرمد, ایسا ہوا ہے ماضی میں جب شہباز شریف کو نہیں اجازت تھی کہ اپنا صوبائی اسمبلی کی, تو انہوں نے کھوسا برادران کو بنایا تھا کچھ عرصے کے لیے, اور اس کے بعد دوبارہ آگے تھے. ہو سکتا ہے پاسبل. لیکن میں ایک بات بتاؤں, جس طرح میں نے علیحدہ صوبے کی بات کی, علیحدہ صوبے کی وجہ سے شاہ محمود قریشی کا شاید رول بہت کم ہو جائے گا.
کیونکہ وہ اس جگہ پہ فال کرے گا، اس علاقے میں آئے گا جو جہاں پہ وہ صوبہ بننا ہے. اس صوبوں میں بہت بڑا کلیو کانٹیسٹ ہوگا ان کا آپس کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب اینڈ جو آپ کا پٹھار ہے، اس میں سے دیکھنا ہے کہ چیف منسٹری کس کو ملتی ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں سے کسی کو ملے گی. شاہ محمود کا امکانات کم ہیں، کیونکہ اگر ایک نیا صوبہ بنتا ہے تو پھر ساری جنگی مزاریوں کے اور لغاریوں کے اور درشکوں کے اور گرمانیوں کی اور قریشیوں کی اور خاکوانیوں کی وہیں پہ ہوگی، اور وہ اپنا خود ہی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کیونکہ جو سینٹرل پنجاب ہے یہ جاگیردارانہ نوعیت کے مقابلے میں کم جاگیردارانہ احساسات رکھتا ہے، اور یہاں پہ جو ہولڈنگز ہے وہ بہت کم ہیں. آپ یہاں سے شروع ہو جائیں ساہیوال سے آن ورڈ، آپ پٹھار سارا کراس کر لیں تو ہولڈنگز ہمارے پاس بہت کم ہیں، اتنی بڑی ہولڈنگز نہیں ہیں. وہاں پہ ابھی بھی جاگیردارانہ رویے اور ان کے رسم و رواج اور ہولڈنگز ہیں. تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے پنجاب کا حصہ. آئی ڈونٹ تھنک کہ شاہ محمود لیکن نئے صوبوں کا قیام تو ذرا دور کی بات ہے نا فی الحال افتخار صاحب. سر وہ دور کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر ہندوستان کے اندر ہندوستان کے پنجاب کے صوبے بن سکتے ہیں، اور کچھ صوبے وہاں پہ انتظامی امور کے بنا پہ بنائے گئے، کچھ زبان کی بنیاد پہ بنے، دو جو ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں ممکن؟ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی ممکن. اور کمٹمنٹ دیکھو دوست سرمت، کمٹمنٹ ہے نا. پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کی ہے، نواز لیگ کی کمٹمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی کمٹمنٹ ہے. اگر پاکستان کی 3 بڑی پارٹیاں جو اسمبلی میں بیٹھی ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ کانسٹیٹیوشنل کیا ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی بل پاس کرے، مرکز کی اسمبلی اس بل کو اوکے کر دے، دین دی لا از دیئر. تو جب یہ دونوں تمام لوازمات ہمارے پاس، نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، اور تھوم بھی ہے، اور پیاز بھی ہے، تو یہ مسالہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس کو ہم استعمال نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم بددیانت ہیں. ہماری سیاسی جماعتیں جھوٹ بولتی ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں. وہ تو اس کے بغیر بھی ثابت شدہ ہے ویسے. نہیں یہ زیادہ بہتر موقع ہے. اس میں تو ایکسپوز ہو جائیں گے نا ٹوٹلی. اپنا دامن صاف کرنے کا موقع ہے ان کے پاس. بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، آپ کا بڑی اہم بات کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے، اب اس میں تمام چونکہ بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں، تو اب ان کے پاس موقع ہے کہ اب اس کو ایک عملی جامہ پہنا ہے. بہرحال اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت پھر کم رہ جائے گا اور موضوعات بہت زیادہ ہوں گے. اداروں میں ریفارمز آنے کو ہیں. سرمد سالک صاحب اور عمران خان صاحب کا ظاہر ہے یہ ویژن بھی تھا اداروں پہ. ایف بی آر کے حوالے سے بہت سے اداروں پہ وہ سوالات اٹھاتے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے پرائیویٹائزیشن کی بات بھی انہوں نے کی. پی آئی اے کا معاملہ ہے، پاکستان سٹیلز کے حوالے سے بھی اسد عمر صاحب کی جانب سے باتیں سامنے آ چکی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری اطلاعات کے مطابق صرف اداروں میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی، ریفارمز جو ہیں سفارتی سطح پہ بھی آنے والی ہیں. اور سفارتی سطح پہ جو سب سے پہلی نظر ہے وہ امریکہ میں تعینات جو سفیر ہیں پاکستان کے علی جہانگیر صدیقی، وہ بھی اس وقت رڈار میں ہیں. وہاں سے شاید یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور کچھ اس حوالے سے بڑی اہم معاملات اور خبریں آپ کے پاس بھی ہیں. اچھا، گزارش یہ ہے جاوید صاحب، جو شاید خاقان عباسی صاحب کو میں بڑا شریف آدمی سمجھتا ہوں ویسے، لیکن انہوں نے جو سب سے غلط فیصلہ کیا، جس میں جو اقربا پروری کی ایک نشانی بھی ہے، مثال بھی ہے، وہ ہے اپنے سابقہ یا موجودہ پارٹنر جو ہیں ایئر بلو میں، ایئر لائن میں، ان کے ساتھ علی جہانگیر صدیقی کی بطور سفیر امریکہ تعیناتی. دیکھیں اس نوجوان یا شخص میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی کہ آپ امریکہ جیسے ملک میں، آپ اہم ترین ملک سمجھا جاتا ہے ظاہر ہے پاکستان کے حوالے سے، وہاں پہ انہیں سفیر تعینات کرنا. اب کیا مارچ کے میرے خیال میں پہلے دوسرے ہفتے میں ان کے جو ہے تعیناتی کا احکامات جاری کیے گئے، اور اس کے بعد وہ مئی کے شاید آخری ہفتے میں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. یعنی کہ 2-4 دن بعد حکومت اپنا ٹینیور ختم کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ کس ایجنڈے پہ ہیں وہاں پہ جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے، کیونکہ وہ بڑے چلتا پرزا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ امریکن سینیٹرز کے ساتھ روابط کر کے نواز شریف کی جیل سے رہائی، اور انہیں کہیں جو ان کے حق میں جو بھی بہتر کوئی چیز آ سکتی ہے، ڈیل کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو بھی اثر سوکھ جو ہے وہ امریکی حکام اگر دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں مشرف کے دور میں بھی ایک این آر او کی بات ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت کوئی این آر او کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی ان کے ان اقدامات کو نواز شریف کی جانب سے کوئی جو ہے سپورٹ حاصل ہے، لیکن
یہ ایک ایسے آدمی ہیں، دیکھیں وہ یہاں پہ نیب کا، پھر ایک سوال نیب پہ آ جائے گا، وہ کوئی 40 ارب کے وہ جو ہے انسائڈ ٹریڈنگ کے حوالے سے ملوث ہے، نیب نے انہیں طلب بھی کیا، انہیں سوال نامہ بھی بھیجا، وہ جب سفیر بن کے چلے گئے تو نیب خاموش ہو گئی۔ یہ جو نیب کا جو ہے کام، جس کی وجہ سے لوگوں کے سوالات جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ایک یک طرفہ احتساب شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو ٹھیک ہے آپ نے تمام پولیٹیشین کو، اور اس وقت جو نیب کی کارروائیاں دیکھی جائیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہماری ساری قیادت ہی کرپٹ ہے، سوائے مولانا فضل الرحمان کے، حالانکہ ان کے بھی آمدن سے زائد جو ہے اثاثوں کی بات ہوتی ہے، ان کے بھی کوئی معلوم ذرائع نہیں ہے، ہر طرف کیسز کھول گئے۔ ہاں جی، ہر طرف کیسز اب جو ہے جب آ کے یہ کریں گے، دیکھیں ان میں 2-3 اور چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جب ان کی ایسے ملک میں سفیر کی تعیناتی ہوتی ہے تو اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان سے کیا بات ہوئی، وہ کس ایجنڈے پہ وہاں پہ گئے، وہ وہاں پہ کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا حاصل کریں گے، وہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر، لیکن ایک کام وہ ضرور یہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے وہاں پہ رابطے تیز کیے ہوئے ہیں انہوں نے، کس حد تک وہ مؤثر ہوتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس وقت جو عمران خان صاحب کی جب حکومت آتی ہے، وہ وزیر اعظم کا منصب سنبھالتے ہیں، میرے خیال میں انہیں ضرورت ہے کہ فوری طور پہ یہ جو کام ہے ان کی تعیناتی ختم کی جائے۔ ایک اور بات یہ کہ عام طور پہ جو امریکہ میں سفیر تعینات ہوتا ہے وہ ایک کانٹریکچول جاب بھی ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ جب آپ کی جو مرکز میں ہمارے پاکستان میں جو حکومت ہے وہ اپنا ٹینیور ختم کرے گی تو سفیر کا ٹینیور بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پہ قیام کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی حیرت ہوگی اور بڑی مایوسی ہوگی عمران خان صاحب سے بھی کہ اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں حکومت پی ٹی آئی کے آنے کے بعد بھی، تو یہ ضروری ہے اس بندے میں کیا اہلیت ہے جی، دیکھیں سوائے یہ کہ امیر آدمی اور پیسہ ہے، پیسے کے علاوہ اس بندے میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی اہلیت نہیں۔ یہ آغاز کرنے سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی حکومت کے ریڈار میں ہیں اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا یہ مسئلہ رہا ہے اور بہت بڑا مسئلہ رہا ہے سابقہ حکومتوں پہ کہ ہم اپنے انٹرنیشنل اور عالمی برادری کے اندر اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکے، حالانکہ ہمارے پاس بڑے قابل پروفیشنل اور کریئر ڈپلومیٹس موجود ہیں جو کہ پاکستان کے کیس کو بہت اچھی طرح سے لڑ سکتے ہیں دنیا کے فورمز پر، لیکن ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ یہاں پر بھی ہم نے اقربا پروری کو توجہ دی ہے، نیپوٹزم کو توجہ دی ہے، اور ایسے ممالک میں جو کہ جہاں پہ بہت زیادہ ہمارے سینسٹیو تعلقات ہیں، دیکھیں انڈیا کے اندر ہمارا ایک بڑا پروفیشنل قسم کا ڈپلومیٹ ہونا چاہیے، امریکہ کے اندر، کیونکہ یہ ایسے ممالک ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں اس حوالے سے جو تحفظات ہیں پاکستانی قوم کے یا پاکستانی قوم کے دلوں میں، مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس کی ترجمانی کریں گے اور ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور ظاہر ہے کہ شروع میں ہی ان معاملات کو حل کر لیا جائے گا تاکہ پاکستان کو بین الاقوامی فورمز پہ یا بین الاقوامی سطح پہ کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو۔ تو ایک بریک کا وقت، ایک بریک ہو رہا ہے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سرمد صاحب۔ جی ہم بات کر رہے تھے علی جہانگیر صدیقی اور ڈپلومیٹس کے حوالے سے، آپ نے درست فرمایا کہ جی کیریئر ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اوور آل جو ہے ہم نے دیکھا کہ آئسولیشن میں ہم چلے گئے پاکستان بحیثیت ملک، کیونکہ ہماری کارکردگی جو ہے ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے اتنی مؤثر نہیں رہی، لیکن جو مؤثر نہ ہونے کے باوجود وہ بہتر چوائس تھے علی جہانگیر صدیقی کی نسبت۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بہت پرانی بات ہے، میں نے مرحوم آغا شاہی صاحب کا انٹرویو کیا، تو آغا شاہی صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ کیوں تنزلی ہو رہی ہے اتنی، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ٹاپ کیا تھا یونائٹڈ انڈیا میں جب یہ بات امتحان سی ایس ایس کا ICS ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا جی اس وقت جو ہے ان لوگوں کی پرائرٹی جو امتحانات دے رہے تھے وہ تھی فارن سروس، ٹاپ پرائرٹی چوائس، ٹاپ چوائس جو تھی وہ تھی۔ اب ہمارے کیا وقت کے ساتھ ساتھ آ گیا یہ ہے کہ جی کہ DMG پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز یا پولیس یا کسٹم، تو CSS کے لیے جو اپیئر ہو رہے ہیں لوگ وہ بھی جو چوتھے پانچویں پہ ان کی چوائس ہوتی ہے فارن سروس، تو ہمارے لیے جو برائٹ لوگ ہیں، جو قابل ترین لوگ ہیں، وہ دوسری سروس میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ نہیں ہوتے۔ لیکن اب جو ہے اس پہ ہم ظاہرہ کا ٹائم کم ہے،
لیکن اس میں بڑی تفصیلاً بات ہو سکتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک میڈیا گروپ کے ساتھ ان کے جو ہے رشتہ داری بھی ہے علی جہانگیر صدیقی صاحب کی, اور جس طرح وہ پروموٹ ہوتے رہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت آ کے کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایک پش ہوتا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہوتی ہے, جو سٹنگ حکومت ہوتی ہے, وہ ان کو کیا ڈائریکشن دے رہی ہے, اس کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے. جب آپ ان کو مضبوط ڈائریکشن دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب پوری دنیا کے اندر ہم نے جو دیکھا کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی, جو سرویز تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں ہلری کلنٹن آ جائے گی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سخت قسم کا سٹانس لیا اور وہ وہاں صدر بن گئے. مودی وہاں آ گئے. عمران خان نے یہاں پہ جو سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں ان کو چیلنج کیا. پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, ان کو ان کا ایک انٹرنیشنل سٹیچر ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب ان کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ بڑی سٹرونگ ہوگی, اور توقع کیا, ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ اس پہ چلیں. یہ تو بات ہوتی رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو چیلنجز ہیں, کپتان مضبوط اعصاب کا ہے لیکن ان کے سامنے پہاڑ جیسے چیلنجز ہیں. سرمد صاحب, ان چیلنجز سے کیسے نمٹیں گے, اور خصوصی طور پہ جو معاشی چیلنجز ہیں یہ بہت اہم ہیں, اور جس کی طرف اسد عمر نے بھی اشارہ کیا کہ آنے والے جو 6 ہفتے ہیں ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم نے ہر صورت میں IMF کی جانب جانا ہے, کیونکہ پچھلی حکومت نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم نے تو بڑی اچھی معیشت کر دی, اور سرویز بھی آتے رہے, پتہ نہیں وہ جعلی سروے کہاں سے آتے رہے, فیک سرویز آتے رہے کہ اکانومی ٹھیک ہو گئی, بہتر ہو گئی. اب یہ حال ہے کہ آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ 6 ہفتے میں آپ IMF کے پاس جائیں اور 12 ارب ڈالر لے کر آئیں, اور آپ کا وہ بیل آؤٹ پیکج ملے گا. اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے چین سے 2 ارب ڈالر جو ہیں وہ مل گئے. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب بھی جو ہے وہ دے گا, لیکن وہ آئل کے لیے صرف دے گا. تو پاکستان کی تو اس وقت صورتحال جتنی کارکردگی جو پچھلی حکومت کی تھی وہ تو نظر آ رہی ہے. ڈالر کہاں پہنچ گیا, اور ہمارے ریزروز کیا ہے, 9 بلین تک رہ گئے, جو 2 مہینے کی امپورٹ کے لیے بھی شاید کافی نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو صورتحال کافی جو ہے نا بہت دگرگو ہے, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. ہمیں میرے خیال میں جوائن کر رہے ہیں, ہمیں جوائن کر لیا ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی سے رابطہ کرنے کی. لیکن اس میں ایک بات ہے سرمد سالک صاحب, کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیلنجز کی جب ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور رہا 2008 سے 2013 تک, ان کا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ کو تقریباً 1946 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن تھا. پھر PMLN کی جب حکومت آئی انہوں نے بھی کوشش کی اور اس کو بہتر کیا, اور تقریباً 3840 ارب تک لے گئے. تو یہ فگر ہے جو وہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ امنیسٹی اسکیم بھی آئی ہوئی ہے, وہ ختم ہو گئی, اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ 100 ارب سے زیادہ پیسے آ چکے ہیں. عمران خان صاحب نے 800,000 ارب روپے کا ایک ٹارگٹ بنایا تھا, اگرچہ کہ کچھ جو اکانومسٹ ہیں وہ اسے نیچرل کہتے ہیں کہ بڑا ایمبیشس ہے, لیکن عمران خان جب ادھر بات کرتے ہیں تو ادھر تو حاصل ہو ہی جاتا ہے نا. وہ دیکھنے کی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ٹیکس کا جو ایسا کوئی گورکھ دھندا ہے, ہمارا تو ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے جی, ہمیشہ ملازم پیشہ رہے ہیں, اور مجھے تو بڑی فخر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ارب پتی ہیں ان سے بہتر ٹیکس ہم دونوں ادا کرتے رہے ہیں, اور باقی زیادہ تر کیونکہ ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک ہے, ہم بات کریں گے صدیقی صاحب سے بھی, کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک جو ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ کتنے ہیں, ایک ہے ڈائریکٹ ٹیکس, ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس. انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ تو ایک جو ہے بیچارہ خاکروب جو ہے کم آمدن والا وہ بھی ادا کر رہا ہے. اگر اس نے کوئی ادویات لینی ہے تب اس پہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے, اگر اس نے کوئی کھانے پینے کی چیز لینی ہے اس پہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے. ایک ہے جو اس کے علاوہ ٹیکسز ہیں. تو ٹیکسیشن کا نظام کس حد تک بہتر ہوگا, آپ کس حد تک یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, کمپرومائز کریں گے یا ملک کا مفاد دیکھیں گے. ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جو ہے نواز شریف صاحب کے جو کاروباری حلقہ تھا, انہوں نے بڑا جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک مجھے انٹرویو بلکہ یاد آتا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے جو ایک لبرٹی کا علاقہ ہے وہاں سے کہا گیا کہ جی ایک پرپوزل آئی ان کے پاس کہ یہ ٹیکس جو ہے نا ہم اتنا آپ اس وقت وصول کر رہے ہیں اور اس سے اتنے گنا زیادہ ہم آپ کو وصول کر کے دے سکتے ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ پھر نظر کہاں کیا کس کی چیز کی نظر ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی جو ہے ٹیکسیشن کے نظام کو کس حد تک بہتر کرنا ہے, FBR میں کرپشن کا جو ہے وہ عنصر کس طرح جو لیکیج ہو رہی ہے بہت زیادہ, جو لیکیج ہوتی ہے وہ سے کس طرح ختم کرنا ہے. تو چیلنجز تو عمران کے سامنے بہت شدید اور سنگین اور سخت ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کیسے نبٹ سکتے ہیں. وہ صرف IMF کا بیل آؤٹ پیکج تو ایک
थोड़ा बहुत ऑक्सीजन टेंट का काम दे सकता है। बिल्कुल सही। इन द लॉन्ग रन आपको क्या करना है, उसके लिए क्या रिफॉर्म्स करनी है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि देखें 53% प्लस जो है हमारा किस में चला जाता है, हमारा डेट सर्विसिंग हो जाती है, हमारा डिफेंस का बजट चला जाता है, और चंद अरब रुपये हमें मज़ीद चाहिए होती है सिविलियन हुकूमत को कि वो अपने जो है निज़ाम चलाए। जब उस निज़ाम चलाने के बाद आपका डेवलपमेंट के लिए क्या पीनट्स रह जाते हैं। बिल्कुल। और उन डेवलपमेंट्स के लिए बाद जो है अभी IMF के पास जब आप बेल आउट पैकेज के लिए जाएंगे तो IMF क्या करेगी, वो सख्त शराइत आयद करेगी। जी हाँ, और वो जो शराइत जो है होगा फिर आवाम को नुकसान होगा, और हुकूमत को खुद भी नुकसान होगा, खुद नुकसान होगा, आवाम को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि जो है उनके लिए जाहिर है उन्होंने क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि सब्सिडीज जो हैं वो ख़त्म की जाएं, बिल्कुल ठीक है, और बिजली जो है वो मजीद महंगी हो सकती है। फिर अभी सर्कुलर डेट वाला जो हमारा मामला है, लोड शेडिंग का वो भी बड़ा विशियस साइकिल है जाके कि उसमें से निकल चक्कर है, और पता नहीं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है और कैसे कैसे पेमेंट हुई है, उस पर भी करप्शन भी है, उस पर भी तहकीकात शुरू हुई है। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, वो करंट अकाउंट जो खसारा है वो 18 अरब डॉलर से बढ़ चुका है, तिजारती खसारा 37 अरब डॉलर से बढ़ चुका है, और फिर जो आपकी अदायगियां हैं वो तो उसकी तो आप बात ही ना पूछें, वो तो इन दोनों को मिला के भी इससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो आप खत्म करने के लिए आप बाहर से उधार लेते हैं, आप मजीद उधार ले रहे हैं, मजीद कर्जे आप ले रहे हैं, और जाहिर है कि IMF के पास आप जा रहे हैं, IMF आपको मजीद सख्त शराइत का कहेगा, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जितना मुमकिन तौर पे जो ज़ाहिरी जो चीज़ें हैं इमरान खान उनको फोकस किए हुए है। यानी जो ज़ाहिरी चीज़ है उसमें सबसे पहली बात उन्होंने वो काबीना वाली जो की है कि एक तो मुख्तसर काबीना होगी, और फिर अगर मुख्तसर काबीना होगी तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने ऐलान नहीं की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें, आपको और अवाम को ये पता होगा कि इमरान खान जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं वो सिंपल, और उनको कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई मसाइल नहीं है उनको। तो मेरे ख्याल में यही ट्रिकल डाउन उनका इफ़ेक्ट वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने वज़रा को भी ये कहेंगे कि जी आप भी अपने खर्चे कम रखें। गाड़ियों वाड़ियों के जो मामलात हैं उसकी भी बड़ी खबरें आ रही हैं कि वो भी उन्होंने बड़ा महदूद रखने का कहा है कि कोई भी जो है वो रॉयल जो है ना एक मुग़ल बादशाह की तरह, शहज़ादे की तरह वज़ीर ना बने। अगरचे कि मुझे मालूम है बहुत से, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत से हमारे दोस्त पहली बार असम्बली में भी आए हैं और वो ये तवक्को भी कर रहे हैं कि उनको वजारतें मिलेंगी। लेकिन एक बात वो जहन में रख लें कि अगर वो तहरीक इंसाफ के विजन को आगे लेके जा रहे हैं तो फिर उनको इमरान खान को फॉलो करना पड़ेगा, और ये वजारतें वैसी नहीं होंगी जैसे पिछली हुकूमतों में होती रही हैं कि इधर से लीकेज हो गई, उधर से करप्शन हो गई, इधर से ठेका दे दिया गया। मेरे ख्याल में इस पर नजर रखनी होगी। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन ये जो है ना ये बड़ा छोटा अच्छा इक़दाम है, और इसे प्रैक्टिस होना चाहिए और इसे इम्प्लीमेंट इस पर होना चाहिए कि छोटी काबीना हो, मुख्तसर जितनी हो सकती है। मेरे ख्याल में तो 20 भी ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि मुख्तसर काबीना हो, फिर सादगी का है, उनके जो लल्ले तल्ले हैं वो ना बर्दाए। लेकिन ये जो है ना ये एक पेन किलर का काम है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इकॉनमी के हवाले से वो बहुत ही बुरी है इस वक्त, और उससे निकलने के लिए कोई मेजर सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है। ये पेन किलर से गुजारा नहीं होगा, और उसके लिए क्या ज़रूरत है कि जी के जो मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब के हवाले से एक खुशाइंद और मुस्बत बात है वो ये है कि उन पे अवाम एतमाद करते हैं कि ये बददियानत नहीं है, ये माली जो है ख़यानत नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ ये नहीं है कि जी के इमदाद मांगी जाए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, वो सिर्फ अपने ही लोगों को भेजते रहें, जो उन्होंने भेजना कम कर दिया, रेमिटेंसेस जो हैं वो अगर कम हो गई हैं थी तो अब वो भेज सकते हैं कि जी के अब जो है पाकिस्तान के उससे बज़ख़ायर काफ़ी पाकिस्तान के बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह कि हमने माजी में देखा कर्ज उतारो मुल्क संवारो, वो ऐसे लूट मार का काम हुआ कि किसी ने पूछा ही नहीं कहाँ गए वो पैसे, क्या हुआ, लोगों ने उसमें ज़ेवरात ख़वातीन ने दे दिए। आम लोगों ने जो है अपनी कैपेसिटी में अपनी जितनी उनकी औकात थी, जितनी गुंजाइश निकलती थी, उन्होंने उसमें अदायगी कर दी। ठीक है, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर माशियात हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो हैं वो मजबूत आसाब के मालिक तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब उनकी हुकूमत बनती है तो हुकूमत बनने के फौरी बाद उनके सामने माशी चैलेंजेस, एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चैलेंज है ये। तो क्या आप समझते हैं कि किस तरह से उसको टेकअप किया जा सकता है, जबकि हमें एक बार फिर IMF के पास जाना है? ये बात असद उमर साहब भी कह रहे हैं जो मुतवक्के वज़ीर ख़जाना है। देखिए, IMF के पास भी जाना है और दूसरे भी बैरूनी कर्जे लेने हैं, वो बात उससे कतई नज़र मैं तो आपको 4 बातें बता रहा हूँ।
IMF کے پاس بھی ضرور جائیں, بانڈس بھی ضرور بیچیں, سکوک بھی کریں, سب کچھ کر لیں. 4 باتیں اگر یہ کر لیں اور یہ چاروں باتیں ان کے منشور اور جو انہوں نے پبلکلی وعدے کیے ہیں اس کے مطابق ہیں, لیکن یہ 4 کام جو میں بتا رہا ہوں اگر یہ 45 دن میں کر لیتے ہیں تو پاکستان کی معیشت میں بہت بہتری آ جائے گی, اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو جو 30 سال سے ہوتا رہے وہی ہوتا رہے گا, اور یہ فیصلہ 45 دن میں ہو جائے گا. نمبر 1, پاکستان دیکھیے ٹیکس ایمنسٹی ختم ہو گئی, آپ نے دیکھا جی. اس کے بعد FBR نے یہ کہا تھا کہ جس دن یہ ٹیکس ایمنسٹی ختم ہو جائے گی اس سے اگلے دن سے جو ملک کے اندر اثاثے موجود ہیں پاکستان کے اندر اور جو ظاہر نہیں کیے گئے, ہم ان سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیں گے آج کے انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت. میں نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ دیکھا کہ اس سے کتنے پیسے آئیں گے, تو میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے, اور یہ لوٹی ہوئی دولت کی واپسی عمران خان کا بڑا اہم ایجنڈا تھا, اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو 5 مہینے کے اندر 1500 ارب روپے کی اضافی آمدنی ہوگی. اس 1500 ارب روپے سے آپ ایک ڈیم بنا سکتے ہیں, ایک چھوٹا ڈیم بنا سکتے ہیں, تعلیم اور صحت کا بجٹ دگنا کر سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ یہ جو GST وغیرہ کے ہے اس کی شرح کم کر سکتے ہیں, اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں, جس سے مہنگائی بھی کم ہوگی اور برآمدات بڑھیں گی. تو پہلا IMF سے ضرور جائیں, وہ فیصلہ ہو چکا ہے, مگر میں یہ پہلی شرط لگ رہا ہوں, اگر یہ ہے ٹیسٹ کیس, اگر یہ کر لیتے ہیں تو 40% مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے. صدیقی صاحب یہاں روکیے گا ذرا سی, کیونکہ ہم ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں گے. یہ لوٹی ہوئی دولت کہاں سے واپس آئے گی جی؟ پاکستان میں آج تک تو ٹکا واپس نہیں آیا. دیکھیے میں نے تو لوٹی دولت کا کہا ہی نہیں ہے, میں تو ملکی اثاثوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں باہر سے جو گزارش سن لیجیے, جو میں مدروانی کے پیسے کی بات کر رہے ہیں, میری گزارش آپ سن لیں. دیکھیے ہمارے پاکستان میں لوگوں کے پاس جو مکانات ہیں اس کی پوری ڈیٹیل حکومت کے پاس ہے, NIC نمبر بھی ہے, اور جو ہے اس آدمی کا نام بھی ہے, اور جو ہمارے گاڑیاں ہیں وہ بھی حکومت کے پاس ہے ریکارڈ میں, جو بینکوں میں 13,000 ارب روپے کے ڈپازٹ پڑے ہیں وہ بھی ہیں, جو 4,000 ارب روپے کے نیشنل سیونگز ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں, جو 10-12 ہزار کے جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسے پڑے ہیں وہ بھی ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ 30 آدمیوں کو بٹھا دینا ایک بڑے ہال میں, کمپیوٹر آپریٹرز کو, اس میں وہ ڈیٹیلز ڈال دیں. اس کے بعد جو لوگوں کے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں انہوں نے اور جو اب ایمنسٹی میں آئے ہیں وہ اس کو آپ نکال دیں, تو باقی جو بچیں گے وہ چوری کے بنائے ہوئے اثاثے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا گھروں پہ ڈاکہ ڈال کے پیسے نکال کے لے آئیں. میرے پاس ایک مکان ہے, بینک میں 1 کروڑ روپے پڑا ہے, مجھے ایک خط لکھے ہیں 1 ہفتے میں کہ جناب آپ نے ریٹرن میں تو کچھ نہیں بتایا تھا, اب یہ 2 مکان نکل آئے, اس پر اتنا ٹیکس بنتا ہے, ہم آپ کے اکاؤنٹ سے لے لیں گے, نہیں تو آپ بتائیے کیوں نہ لیں. سوال یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو جو ملک کے اندر اثاثے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی ہم بھی بیرونی کی بات کر رہے ہیں کہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں. 1500 ارب روپیہ. ٹھیک ہے جی. جی، دوسرا پوائنٹ بتائیے. جی دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ آفیشیل فیگر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کھلی مارکیٹ سے ڈالر خریدے, چوری کے پیسے سے بھی خریدے, جائز دولت سے بھی خریدے, وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے پاکستان میں بیرونی کرنسی میں, اور اس پیسے کو باہر بھجوا دیا. آفیشیل فیگرز ہیں 1 سال میں 15 ارب ڈالر باہر چلے گئے. آپ بات کر رہے ہیں کہ 12 ارب ڈالر IMF سے لیں, وہ بھی 4 سال میں دے گا, 1 سال میں تو نہیں دے گا. یہ جو 15 ارب ڈالر گئے یہ کس خوشی میں گئے؟ کیا یہ قانون نہیں بن سکتا کہ جو کھلی منڈی سے آپ ڈالر خرید رہے ہیں, اگر علاج معالجے کے لیے چاہیے چلو بھیج دیں, اگر بچے کی تعلیم کے لیے بھیج دیں, لیکن مجھے نیشنلٹی لینی ہے کینیڈا کی, جرمنی کی, فرانس کی, مجھے پلاٹ خریدنا ہے, مجھے پراپرٹی خریدنی ہے, تو میرے ملک کا ڈالر آپ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو یہ ظلم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اور کسی سیاستدان نے, کسی بیوروکریٹ نے, کسی عدلیہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ کیسے 15 ارب ڈالر کیوں جا رہا ہے. میں اکیلا چیختا رہا 2 سال سے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آگے تیسرے دن اقتدار میں آنے کے بعد یہ قانون سازی کر دیں کہ آپ مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں, علاج معالجے اور اس کے علاوہ نہیں جائے گا. 12 ارب ڈالر آپ کا سال کا بچتا ہے, یعنی 1 ارب ڈالر مہینہ. ہمت کریں یہ قانون سازی کر دیں. یہ میرا دوسرا اسٹیپ ہے. ٹھیک. تیسری بات میں بڑی اہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں ابھی ایک ٹیکس ایمنسٹی آئی. اس ٹیکس ایمنسٹی میں یہ لکھا تھا, فیڈریشن نے یہ کہا تھا کہ جناب پاکستان کے حالات خراب تھے, قتل غارت ہو رہی تھی, لوٹ مار ہو رہی تھی, لوگوں نے اپنا پیسہ باہر بھیج دیا, اب وہ پیسہ اپنا ملک باہر اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں. اور OECD کے قانون کے تحت دنیا میں ان کے خود چیکنگ ہو رہی ہے کہ بھئی آپ نے پیسہ جو رکھا ہے تو یہ تو ناجائز ہے, تو آپ وہاں پھنس چکے ہیں. تو اب وہ لوگ, فیڈریشن نے کہا وہ یہاں پیسہ لانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں منسٹری دے دیں. بڑی اچھی بات تھی, دے دیں, لیکن چابک دستی سے, خاموشی سے, ایک سازش کے تحت اس میں ایک کلوز ڈال دی گئی
کہ اگر آپ وہ پیسہ نہیں لانا چاہتے تو مت لائیے, ہمیں 5% ٹیکس دے دیں. اور سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے, مجھے یہاں ڈالر چاہیے, میں دنیا میں کشکول لے کے پھر رہا ہوں, اور چوری کا پیسہ جو باہر ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں آپ وہیں رکھ لیں. کیوں رکھ لیں جناب؟ تو اب کیسے تبدیلی آ جائے گی صدیقی صاحب؟ صورتحال تو وہی ہے, وہی لوگ ہیں. اب میں نے آپ سے وہی پہلا تو آپ کو میں نے بتا, اگر نہیں لاتے تو جو 30 سال سے ہو رہا ہوگا, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو اثاثوں کی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے وہ کمپیوٹر میں ڈال کے لے لیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ قانون سازی کر دے کہ باہر پیسہ نہیں جائے گا. میں تو آپ کو بتاؤں. تیسرا یہ تھا کہ یہ جو نگرانی ایکسٹینڈ کیا تھا ایمنسٹی کو, اس کو انڈورس کرنا ہے پارلیمنٹ نے, اگلی پارلیمنٹ نے. یہ ریجیکٹ کر دیں اس کو کہ جناب یہ تو دھاندلی ہوئی ہے, غلط ہوئی, ہم اس کو منظور نہیں کرتے. چوتھی بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک انکم ٹیکس آرڈیننس ہے ہمارا 111(4), اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہنڈی سے پیسہ باہر بیچتے ہیں چوری کا, اور باہر سے ریمیٹنسز آ جاتی ہے, اس میں لکھا جاتا ہے نو کوشچن کین بی آسکڈ. اب وہ 1 لاکھ کی حد کر دی ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ جو ایک ڈرائیور جو ہے وہ بھی پیسے بھیج رہا ہے, $1 لاکھ یکمشت وہ ڈرائیور کے نام سے آ رہے ہیں. تو اس میں ہمارا کوئی 2,500 ارب روپے سال کا جو نقصان ہے, یہ آفیشیل فگر ہے ٹیکسز کا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ان طریقوں سے اگر آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ اگر آپ اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ کے ذریعے انڈورس نہیں کریں گے تو ایک طرح سے یہ زیادتی نہیں ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, وہ آئے اور 100 ارب سے زیادہ آپ نے پیسے جمع کر لیے, ان کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیے, میں جو بات کر رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے اخلاق کے دائرے میں کر رہا ہوں. پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کیا تھا 30 جون 2018 تک, آپ کو یاد ہوگا. نگراں حکومت کو قانون کا اختیار ہی نہیں تھا کہ جو چیز پارلیمنٹ نے کر دی ہے نگراں حکومت صدارتی آرڈیننس سے کر کیسے سکتی ہے. اور پاکستان کا قانون ہے, میرا قانون تو نہیں ہے, کہ جو بھی آرڈیننس ایشو ہوتا ہے اس کو 4 مہینے کے اندر پارلیمنٹ سے اپروو کرانا ہے. تو جو 30 جون کا پارلیمنٹ نے کیا تھا, میں نے اس کی بات نہیں کی ہے. میں نے اس کی بات کی ہے جو نگراں حکومت نے غیر قانونی طریقے سے صدارتی آرڈیننس جاری کیا, اور یہ ملک کا آئین ہے کہ ہر آرڈیننس کو 4 مہینے کے اندر آپ کو پارلیمنٹ سے کرانا ہے. اور یہ بات ہم نے بتا دی تھی کہ یہ قانون ہے, لوگوں کو پتہ تھا. تو یہ میں نے چوتھی بات بتا دی. پانچویں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ کہا تھا کہ تعلیم اور صحت کا بجٹ ہمارا 7.6% ہوگا GDP کا. ابھی تو وہ 3% ہے مشکل سے, تو 4% کا مطلب ہے 1,600 ارب روپیہ سالانہ کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. تو کیا اتنا ٹیکسوں کا بجٹ بڑھا رہے ہیں؟ تو میرا کہنا ہے یہ پچھلا بجٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے گا, وہ غیر حقیقت پسندانہ تھا. تو کیا یہ ابھی 1 ہفتے 2 ہفتے میں 4 صوبے کے نہیں تو کم سے کم 3 صوبوں کے اور وفاق کے نئے بجٹ لائیں گے, اور اس میں یہ کہیں گے کہ پاکستان میں ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگے گا, جو 8 لاکھ سے اوپر ہے یا 10 لاکھ سے اوپر ہے اس میں GST کم ہوگا, اس میں پیٹرول لیوی کم ہوگا, اس میں تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھے گا, اس میں برآمدات کا ہدف دکھایا جائے گا. یہ آپ کو کرنے ہیں, اگر آپ یہ کر لیں تو خوشحالی آئے گی, شاید IMF کے پاس نہ بھی جانا پڑے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کا. اور مختصر کمنٹ کر دیں کہ بڑی باتیں بڑی اچھی ہیں, اور میں بھی جو ہے تھوڑا سا غور کروں, اور میں بھی ایسی اچھی باتیں کروں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہی ہے بندہ جو کل میرے ساتھ بیٹھے بات کر رہا تھا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ساروں کو معلوم ہے کہ مسئلہ کیا ہے, حل کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے, اب ایک عمل درآمد نہیں ہوتا. اب یہ باتیں ساری اس حکومت سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں جو ایک کمزور حکومت ہوگی, جو ایک کولیشن کی گورنمنٹ ہوگی. عمران خان بمشکل اپنی جو ہے ایک میجورٹی شو کر سکیں گے, پھر بھی عمران خان کی حکومت سے ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں اور توقع بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ سرمد صالح صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ماما میرے شوز. بیٹا نئے شوز اگلے سال.